अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला आयत 169 पहले लफ्ज़ी तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नहीं, काना है, मा काना नहीं है, अल्लाह ताला यानी ये अल्लाह ताला की शान नहीं है। लियज़रा कि रहने दे या छोड़ दे। वज़रुन मस्तर है इसका, वज़रा यज़रु, तो इसका माना हुआ कि रहने दे या छोड़ दे या छोड़े रखे। मुअमिनीना मुअमिनीन को, मोमनों को, अला पर, मा उस पर के, तुम अलैहि जिस पर, हत्ता यहाँ तक के, यमीज़ा अलग कर दे, सेपरेट कर दे, अलहदा अलहदा कर दे। उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है, मुमय्यज करना, प्रोमिनेट करना एटसेट्रा, या बिल्कुल सेपरेट कर देना, अलग कर देना। किसको? खबीसा नापाक को। खबीस भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, रद्दी नाकारा इसी तरह इस्तेमाल होते हैं ना। और इसी तरह शरीयत के अंदर जो चीजें पसंदीदा नहीं हो, चाहे किसी भी लिहाज से, उसको खबीस कहा जाता है। मिन से तय्यब, तय्यब का माना आप अच्छी तरह जानते हैं, पाक हलाल चीज। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जिसका असर अच्छा भी हो। जब हलाल चीजों के बारे में आपको बता रही थी कि जब चीजें हलाल खाई जाती हैं, हलाल तरीके से कमाया हुआ होता है, तो उसका रूह पर किस तरह देर पा असरात होते हैं। आप उसको दोबारा सुन लीजिए। और यहाँ सादे लफ्ज़ों में कह दूं, पाक हलाल। व और माँ नहीं, कान अल्लाह नहीं है अल्लाह ताला, युतला के मुतला करे, के आगाह करे। तो लाम आइन इसका रूट वर्ड है, तुलू होना या इतला देना, जो सादे लफ्ज़ों में कहा जाता है। कुम तुम्हें, अला पर, गैबी गैब पर। गैब आप जानते हैं पोशीदा चीज को कहते हैं, छुपी हुई चीज को कहा जाता है गैब। वलाकिन और लेकिन, अल्लाह ताला यजतबी इंतिखाब कर लेता है, यानी इंतिखाब के तौर पर किसी चीज को जमा करना कहा जाता है यजतबी। यजतबी चुन लेता है, इंतिखाब कर लेता है, वो बरगुजीदा करता है। मिन से रसूलिही अपने रसूलों में से, मन जिसे यशाउ चाहता है। फ़आमिनु पस ईमान लाओ, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, और रसूलिही ही की ज़मीर राजे हो रही है अल्लाह की तरफ, और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। व इन और अगर तुमिनु ईमान लाओ तुम, व तत्तकू और परहेजगारी करो, फलकुम पस तुम्हारे लिए, फा पस लकुम तुम्हारे लिए, अजरुन अज्र है। कितना अज्र है? अजीम अजीम बहुत बड़ा अजर है, यानी बहुत ज्यादा अजर है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीन अला मा अंतुम अलैहि, नहीं है अल्लाह ताला की शान के छोड़े रखे मोमिनों को इस हाल पर जिस पर, मा अंतुम अलैहि जिस पर तुम अब हो, हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब जब तक अलग अलग न कर दे, किसको? पलीद को पाक से। वमा कान अल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला की शान, लियुतलिअकुम अलल गैब कि आगाह करे तुम्हें गैब पर, अलबत्ता। वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ताला क्या करता है, यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा गैब के इल्म के लिए चुन लेता है अपने रसूलों से जिससे चाहता है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही सो ईमान लाओ अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर। व इन तुमिनु और अगर तुम ईमान ले आए, व तत्तकू और तकवा
اختیار کیا فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، یعنی بہت زیادہ اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری باتیں ہیں ہمارے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصحاب رسول کے مومن اور طیب ہونے کے لیے سب سے بڑی یہ دلیل ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد کے دن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں سے بالکل الگ کر دیا تھا نا، اور ابن جریج نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کو جھوٹوں سے الگ کر دیا۔ قصہ کس کا چل رہا تھا؟ احد کا نا۔ جب عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کو لیا اور مسلمانوں کے لشکر سے نکل گیا تو مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔ اسی طرح جنگ احد کے فوراً بعد جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ حمر الاسد کے مقام پر ابو سفیان دوبارہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے، تو آپ نے مسلمانوں کو اس کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مسلمان زخمی تھے، دیکھیں اس ٹائم مسلمان زخمی تھے، دل شکستہ ہونے کے باوجود آپ کے حکم کی تعمیل میں وہ چل پڑے اور منافقوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اس طرح مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔ تو اس آیت میں رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ کرام کو مومن اور طیب فرمایا، اور یہ 700 صحابہ تھے۔ ان میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی اجمعین بھی تھے۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص ان لوگوں کو برا یا غلط الفاظ کہے یا منافق کہے تو یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کم عقل لوگ جو یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 6 کے سوا یعنی 6 کے سوا تمام اصحاب مرتد ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ قرآن کریم کی اس آیت کے ٹوٹلی خلاف کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آیت بار بار پڑھیں تو بہت سارے مسئلوں کا حل نکل آتا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یعنی رب کریم کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ٹھہرا کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق اور مومن ملے جلے رہیں، بلکہ ان قریب اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا۔ اللہ کر سکتے ہیں، اللہ سے کون سی بعید ہے۔ تو یہ محبوب فرما رہے تھے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی نا تو انہوں نے مذاق اڑایا، وہ استہزاء کے طور پر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے کہ جو لوگ اب بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ کہ انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں، یعنی اعتراض کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ محبوبہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والد کا نام حذافہ ہے،
اس کی وضاحت میں نے بارہا طور پر کی ہوئی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام اور پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر منبر سے اتر آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو اچھے یعنی پسندیدہ نہیں تھے، ناپسند تھے۔ جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض کرنے لگا، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا، تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، جیسے میں نے یہ بات آپ کو سنا چکی ہوں، دوسرا کھڑا ہوا تو اس نے پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، سالم مولا شیبہ ہے۔ نماز ظہر پڑھی، پھر ممبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا، پھر بتایا اس میں بڑے بڑے امور ہیں۔ پھر فرمایا، جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اسی جگہ کا بتاؤں گا۔ بس لوگ بہت زیادہ روئے، آپ بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ میرا باپ کون ہے؟ تو پھر یہی بات جو میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بال کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، یہ جو باتیں میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، دونوں راویوں کی میں نے آپ کو باتیں سنائیں۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جو اس میں تھوڑا کم تھا میں بتا دوں۔ پھر فرمایا، ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی، میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔ ان احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنا کن کا کام ہے؟ منافقین کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس میں واضح طور پر رب کریم نے فرمایا کہ ہر ایک کو نہیں، ہاں جس کو چاہتا ہے اپنے برگزیدہ رسولوں کو ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ غیب کا علم اصل میں رب کریم ہی کے پاس ہے۔ غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے۔ یہ تو مالک کی اپنی عنایت ہے نا، وہ جس کو چاہے جتنا دے دے۔ انبیاء میں سے اور تمام انبیاء میں سے افضل ترین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے اندر ہم نے پڑھا، بہت ساری باتیں میں نے آپ کو آلریڈی بتائی ہوئی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو یہ بھی بتا دیتے تھے نا کہ آپ کے گھر میں کیا پڑا ہوا ہے، کیا کھایا ہے ایٹسٹرا، اور بھی بہت کچھ بتایا میں نے آپ کو جو قرآن کریم کے اندر ہی آیات تھی ان کے تحت بتائے۔ تو یہ بھی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو بہت کچھ علم سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، دیکھیں موبائل میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ہر بندے کے پاس ہے۔ جس کا زیادہ موبائل اچھا ہے اس کے اندر زیادہ فنکشن ہے۔ جب ہم کسی کے گھر جانا چاہتے تو لوکیشن لگا لیتے، ایسے یعنی کسی بھی کنٹری میں کیوں نہ چلے جاؤ، موبائل کے اندر لوکیشن لگا دو۔ وہ ایک ہی دفعہ کسی نے سیٹ کی تھی نا، یہ تو نہیں کہ جب بھی لوکیشن کی ضرورت ہو تو اس بندے سے رابطہ کیا جائے، جی بھیجیں جی ہم نے لوکیشن سیٹ کرنی، ایسا نہیں ہے نا۔ لوکیشن سیٹ کر دی، بس وہ کیا کرتی ہے عورت، انگلی پکڑ دی آپ کو گلیوں سے گھماتی گھماتی جس گھر جانا ہو، جس کی لوکیشن آپ نے جس جگہ کی لگائی ہوتی وہاں پہنچا دیتی۔ کیا ایسا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ اگر انسان نے جس کو بنایا ہے اس کے اندر اتنا علم آ چکا ہے کہ وہ گھر گھر کا پتہ بتا رہا ہے، بلکہ ابھی تو بہت سارے لوگ کیا کہتے، کچھ پوچھنا ہے، کچھ چیز چاہیے، گوگل ہے نا، یوٹیوب ہے نا، ایسے کہتے ہو نا۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ جو سگنل ہے نا، ابھی میرے پاس جو فون ہے، آپ کے پاس جو فون ہے، اس کی تو لائن بھی نہیں، اگر لائن بھی ہوتی تو اتنی دور تو بڑا مشکل ہوتا، لیکن ابھی تو اس کے ساتھ کوئی تار وغیرہ بھی نہیں ہے، سگنل سے ہم لوگ ایک سارا کام چلا رہے ہیں نا۔ تو ہم اللہ کے سگنل سے استعمال کر کے عام بندے ایک انی منی چیز کو ہم اتنے کارآمد بنا سکتے ہیں
کہ وہ بہت کچھ جان سکتا ہے، بتا سکتا ہے، تو اللہ نے اپنے انبیاء کو کتنا دے رکھا ہوگا. تو میں اس بات پہ اکثر زور دیتی ہوں کہ ان چیزوں پہ آپ اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے کہ کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا ہے. اللہ نے دیا، اپنے انبیاء کو دیا، کتنا دیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. لیکن یہ بات، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا، وحی کے ذریعے یا جس کے بھی ذریعے یہ اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے. اور باقی کسی کا اس پر اعتراض نہیں کہ اصل غیب جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور پھر عام لوگوں کو خطاب کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام کیا ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو اپنے علم میں سے یعنی غیب پر مطلع کیا. یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے. اصل میں ہم لوگ جس طبقے کے ہوتے ہیں نا، اسی کا ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آنکھ کھولی جائے نا تو تب پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. اب چند احادیث طیبہ بھی سماعت کر لیتے ہیں. جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اپنے دستے قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہوگی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا. یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ. پھر ترمذی میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث طیبہ. پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے سامنے اللہ نے دنیا اٹھا لی ہے اور میں اس سے اور جو کچھ اس میں ہے قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے لیے روشن تھی. یہ بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے. حضرت حذیفہ بن اسید سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسے تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے. یہ معجم الکبیر میں اور صحیح سے ہے. حضرت عمر فاروق سے مروی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان یعنی ہم لوگوں میں کھڑے تھے تو آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے لے کر حتیٰ کہ جنتی اپنے مناظر پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے. جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ. مسلم شریف میں حضرت عمر بن اخطب انصاری سے مروی ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، بیچ میں ظہر بھی آئی، عصر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہیں کیا اور وہ سب کچھ ہمیں سے جو اتنے وہ لوگ تھے ان کے سامنے بیان فرما دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی بھی تھے. پھر اچانک پہاڑ لرزنے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا، اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ. حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے محبوب کریم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے یعنی مرنے کی جگہیں دکھائی اور فرمایا کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی یہ جگہ ہے. حضرت عمر پھر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے لگایا تھا وہ اسی پر گرا تھا. یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ محبوب کریم 2 ایسے قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا تو فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب کسی ایسی شے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے جسے بچنا مشکل ہو. ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کیا کرتا تھا. اس حدیث طیبہ پہ آپ نے غور کرنا ہے، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اونٹ منتشر ہو گئے، سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی. آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے آؤ، تو میں نے اونٹنی
روشنی کو اسی حال میں پکڑ لیا جیسا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یہ معجم الکبیر کی حدیث طیبہ. اور اختصار کے ساتھ یہ بتا دوں کہ دیکھو بہت ساری احادیث طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کی گئی، ٹھیک ہے، لیکن ٹوٹل غائب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جتنا اللہ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے یہ جس طرح بھی سکھایا یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے ہمیں رسول اللہ کی بات سیکھ لینی چاہیے، اس پر عمل کر لینا چاہیے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ترازو میں رکھنا شروع کر دیں گے اور پھر یہ وہ احادیث ڈھونڈنا شروع کر دیں گے جس میں نفی کے پہلو ملتے ہوں، تو پھر دیکھیے وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اصل ہمارا فوکس قرآن کریم ہونا چاہیے. یہ آیات مبارکہ جو ہمیں بتا رہی ہیں اس کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہوگی اور پھر اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا. بس آپ کی توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ آپ کتنا عمل کر رہے ہیں. اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے، خواہ مخواہ کی بحثوں میں اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم پازیٹیو چیزیں جو ہمیں صحیح اسناد کے ساتھ احادیث ہیں ان میں تلاش کریں، تو انشاءاللہ محبت بھی ضرور بڑھے گی. ہمیں محبت کا پہلو اجاگر کرنا ہے. یاد رکھیے، ہم نے محبتوں کو اجاگر کرنا ہے، محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہیں. دینے والی ذات رب کریم کی ہے، اس نے کتنا دیا وہ تو بے حساب دیتا ہے. ایک عام بندہ اللہ کے ساتھ لگ جائے تو اس کی زبان کے اندر سے جو بات نکلتی ہے اس کی رب کریم لاج رکھ لیتا ہے، تو کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس. اپنے انبیاء کو بڑی شانوں سے نوازا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ اللہ دینے والا ہے، تاکہ اس انداز میں آپ لوگوں سے بات کیا کریں کہ لوگوں کا دل کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ لگ جائیں، کہ ہم بھی اللہ کے خاص ہو جائیں. اللہ جب اپنے خاصوں پر عام سے لوگوں کو جب خاص کر لیتے تو ان کی شانیں جدا کر دیتا ہے. اور انبیاء کی کیا شان ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ علوم کتنا دیا مالک نے یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے. بہرحال اتنا جانتی ہوں کہ جتنا لوگوں کے پاس ابھی علم ہے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ذرا بھی نہیں. اور ابھی آپ علم دیکھیے کہاں پہنچا ہوا. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے.